अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। साबिर शाकिर साहब उम्रे की अदायगी के लिए इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इसलिए ये प्रोग्राम मैं होस्ट करूंगी। लेकिन हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी लाहौर से बराह रास्त हमारे साथ हैं। आज बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सब का जिक्र तो हम करेंगे ही। पंजाब से भी एक खबर सामने आई है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो है सहाफ़ियों के साथ हुकूमतों के रवैये से मुतालिक। हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन अपनी पसंद के जो सच सुनने की आदत है वो नहीं जाती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक पिटिशन है जो कि अतर मिन्नल्लाह साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई अरशद शरीफ साहब की जानिब से, और जिसमें ये कहा गया कि उनको उनके वकील की जानिब से उनकी इमां पे कहा गया कि उन्हें हरासा करने की, उनके घर की निगरानी की जा रही है। ये तमाम कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। खाली अरशद शरीफ साहब ही नहीं हैं, बल्कि साबिर शाकिर है, इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब भी ऐसी बात करते हैं कि जी उनको भी धमकाया जा रहा है। मोहित पीरजादा साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट्स की हैं कि उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो सिर्फ ये एक शख्स या चंद अशखास का मामला नहीं है, हर कोई जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का बयानिया है उससे मुख्तलिफ बयानिया प्रोपगेट करता है या उसके बारे में बात करता है, वो इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है ताकत के ऐवानों के लिए। फवाद चौधरी साहब ने भी जी ये ट्वीट की ARY के लिए, अरशद शरीफ साहब के लिए। कहते हैं कि जी एक ही हफ्ते में जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जिनमें अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मोईद जो पीरजादा है, वो इनको हरास किया गया, इमरान रियाज खान को ऑफ एयर किया गया, साइड लाइन किया गया। और इस हवाले से लगता ये है कि जो और भी इस तरह के सहाफ़ी हैं उनका भी कोई बंदोबस्त करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो अभी तो हुकूमत को आए जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं। परवेज़ इलाही साहब से भी हम बात करेंगे आगे जाके, लेकिन उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बात की उन्होंने वो यहाँ पे काफ़ी जो है वो फिट होती है। वो जो कहते हैं कि जब इक़्तिदार मिलता है तो फिर बद से बदतर होके आते हैं। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है सहाफ़त के हवाले से उनका। ये क्या कहा परवेज़ इलाही साहब, ज़रा सुनते हैं, फिर उसके बाद इस गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, इस कौम को दिखाया है कि ये देखो 5 साल बाद इनको इक़्तिदार मिला है और 5 साल के बाद ये शरीफ हैं, ये नहीं बदले। इनको 6 दफ़ा इक़्तिदार मिला है और 6 दफा ये बद से बदतर होके आए हैं ये शरीफ। चलो जी, मेरा ख्याल है साबिर साहब से शुरू करते हैं क्योंकि उनका भी नाम है इस जो एग्जीक्यूटिव लिस्ट में। तो साबिर साहब ये ज़रा बताइए ना कि आपको किस तरीके से किस तरीके से डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है कि अरशद साहब ने तो आज ये पिटिशन बाय द वे दायर की है। ज़रा अपनी भी बताइए ना ज़रा बप्ता। जी साबिर साहब। ठीक है, चौधरी साहब से हम बात कर लेते हैं। साबिर साहब से हम चाहते हैं हम दोबारा कनेक्ट करें। जी चौधरी साहब, आपका तो बड़ा पुराना रिश्ता है जी शरीफों के रिजीम से। याद आ गई शायद आपको, कोई बात याद आ गई, कोई किस्सा याद आ गया? और इनका तो नहीं, इन्होंने तो मुझ पर तशद्दुद करके वहाँ पुलिस और गुंडे भेजे थे घर में और वहाँ फेंके थे मार के। फिर मैं अस्पताल जाके और फिर बाद में मुकदमे किए, 2-3 दफा गिरफ्तार कराया। एनीवे दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये कौन से साल की बात है, जरा ये टेन्योर जरा बताइए ना कौन सा? ये 91 की 1991 जी। तो नवंबर दिसंबर के वाक़यात है। तो उसके बाद और लोगों के साथ भी ये मेहरबानी करते रहे, लेकिन ना उस वक़्त कोई इनसे डरा था, मरूब हुआ था, ना आज किसी ने होना है। और साबिर शाकिर और अरशद शरीफ और मोईद पीरजादा और इमरान और बाकी तमाम लोग, यानी जिन के साथ ये अपने मुकदमों के ज़रिए और गुंडों के ज़रिए या उनके मफादात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के ज़रिए और जिन पर हमलावर होंगे, वो लोग कदावर शख्सियात बनकर उभरेंगी। और ये लोग जो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं फिर क़यामत तक ये माफिया तलाफियाँ करते रहते हैं, कोई इनकी नहीं सुनता। तो इनको अभी बाज आ जाना चाहिए। और अभी तो कल तक ये खुद जेलें और थाने और हवालातें और कचहरियाँ और अदालतें भुगत रहे थे। इनको अब आज भी इनका वज़ीर आज़म जो है वो 1500 मुकदमे जो है उनके लिए उन्होंने अदालतों में जाना है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کس طرح ملزم کے طور پر پیش ہوگا. عجیب ایک عجوبہ بنا دیا آپ نے ملک کو. اور جو ارشد شریف اور صابر شاکر اور باقی صحافیوں پر کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا، تمام صحافتی برادری ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کا یہ جینا حرام کریں گے، اور ان کی جو ناجائز مطالبات ہیں ان کے آگے کوئی سارنگو نہ ہوگا. اور ہم سے کوئی توقع کرے کہ ان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف جھوٹا یعنی سچائی کے برعکس کوئی اپنا پروپیگنڈا ہم ان کے خلاف کریں گے، ان کے اس کی کوئی توقع نہ رکھے. جو یہ کریں گے یہ بھریں گے. اب صابر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی اچھا، یہ ہونا تھا، یہ تو طے تھا، مطلب اس کے سارے اشارے نظر آ رہے تھے کہ جی یہ ہوگا. جو اس وقت جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، جو کریک ڈاؤن کا لفظ استعمال کر لیں، لیکن یہ اتنی جلدی ہو جائے گا اس کا اندازہ تھا یا تھا کہ شروع میں ٹھیک ہے چند ماہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایڈجسٹ کر لیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، لیکن یہ تو ابھی مہینہ یا 1.5 مہینہ اگر میکسیمم ساری لگا لیں اس ایکٹیویٹی کو لے کے، تو اسی دوران میں یہ تو سلسلہ شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ان کا پلان تو تھا، لیکن اتنی جلدی شروع کرنے کا اس لیے وہ کرنا پڑا ان کو کہ ان کی اپنا اصل میں یہ ساری جو کمپنی ہے وہ خود ڈاواڈول ہے اور ڈگمگا رہی ہے، اور اس ڈگمگاہٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آخر میں کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. اور آئی تھنک انہوں نے یہ کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی ہے. اور ابھی میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ یہ اس وقت فسطائیت جو ہے، یہ الفسطائیت، یہ سارے کا سارا ایک جمع ہو چکا ہے. اور جب الفسطائیت جمع ہو جائے تو اس میں پھر پاسبلٹی نہیں ہوتی کوئی دوسری رائے لینے کی. اس وقت ایک ٹی وی چینل ہے اور باقی 1-2 اور ہیں جو ہلکی پھلکے انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو 8-10 آوازوں کے علاوہ 8-10 آوازیں بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہی کہ وہ ایک دوسرا نیریٹو دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا پارٹ آف پروفیشنل ہے جی، اور انشاءاللہ ہم ARY پہلے بھی اور ہم سب پہلے بھی یہ سارا بھگت چکے ہیں. پہلے پورا 5 سال ان کو بھگتا ہے، برداشت کیا ہے، اور مقدمے غداری کے، سنگین غداری کے مقدمے درج ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا. اور یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے یہ آواز نہیں دبائی جا سکتی، اور ان سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ آواز نہیں دبائی جا سکتی جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت جتنے بھی یہ جمع ہیں اس کمپنی میں، ہر کسی نے اپنے اپنے دور میں یہ حربے آزما کر دیکھے ہیں اور کوئی حاصل نہیں ہوا. ماضی قریب میں وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ تھی، محسن بیگ صاحب کو اریسٹ کیا گیا. محسن بیگ صاحب اس وقت باہر ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ اقتدار سے باہر ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے صحافیوں کا کام، جرنلزم کا تو یہی ہے کہ امتحان آتے رہتے ہیں. لیکن یہ بہت جلدی میں اس لیے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ریئیکشن ہوگا، شدید رد عمل ہوگا. اور جو ایک ویو آئی ہے، اور جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک فلائٹ وے میں سب کچھ ہو جائے گا، وہ اتفاق سے ایسا ہوا. اس میں جو عمران خان نے بہت اچھا کھیلا، وہ اکیلا تھا، اور وہ نہ صرف اکیلا اچھا کھیل کے گیا بلکہ پورے کا پورا سسٹم ایکسپوز کر کے چلا گیا. پھر اب ان کو تو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا تانا دیا جاتا تھا، تو ان کو یہ تو آنے سے پہلے ہی امپورٹڈ ہو گئے. اور امپورٹڈ کا ٹرینڈ میں نہیں چلا رہا، آپ ہی چلا رہے، یہ پوری قوم چلا رہی ہے. اور ٹویٹر نے بھی کہہ دیا کہ تاریخ کا ریکارڈ قائم ہوا، ٹویٹر کی تاریخ میں ریکارڈ قائم ہو چکا ہے. 12 کروڑ لوگ جو ہیں اس میں ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ARY پہ کیوں یہ سارے ARY پہ اتنے تپے ہوئے ہیں. ARY نے دکھایا، ARY کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کی کوریج نہ دکھائیں گے. بھئی عمران خان کی کوریج ان کا ایک فالوورز ہے، یا اس کے بیانیے کو ٹون ڈاؤن کر دیں. یہ بھی ہے کہ جی جو بیانیہ ہے اس کو ٹون ڈاؤن کریں. ہاں جی، ان کو کم کر دیں، اس کی کوریج کر دیں، ان کے سٹیٹمنٹس نہ چلائیں، صرف ہمیں رکھیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ صرف ہمیں رکھا جائے؟ اور اسی لیے یہ پہلے انہوں نے پچھلے 5 سال میں مسئلہ یہ ہے کہ
دولت کے ہوس میں مبتلا ہیں سارے. پچھلے 5 سال کا جو دور تھا قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ کیسے 40 ارب روپیہ میڈیا ہاؤسز میں تقسیم کیا گیا. 40 ارب روپیہ معمولی رقم نہیں ہے. تو یہ اب ان کا سب کا روزہ ٹوٹا ہے میرا خیال ہے, اور قبل از وقت انہوں نے روزہ توڑ دیا ہے, اور اس لیے یہ بے چین ہیں, بے فکر ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الیکشن نہ آ جائیں, کیونکہ اثر دھڑکا ان کو لگا ہوا ہے کہ انتخابات. اور صابر صاحب, یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا میڈیا کے ساتھ, یہ تو حکومتیں کوئی دوسرے تیسرے سال میں آ کے ان کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. شروع میں تو 5-6 مہینے وہ فگر آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی چل جائے آگے ہمارے آگے بات. اور جیسے میڈیا سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں حکومت ختم ہو جاتی ہے. ہاں, ڈاؤن فال کے قریب لڑائیاں بہت بڑھ جاتی ہیں. ہاں, تو اس لیے انہوں نے آنے کے ساتھ ہی یہ لڑائی شروع کر دی ہے. ان کو اصل مسئلہ میرا آئی تھنک یہی ہے کہ پتہ نہیں حکومت رہے نہ رہے, انتخابات کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ حکومت ہماری چلی جائے اور ہم کم از کم اپنا یہ والا سکور تو کم از کم برابر کرتے جائیں کہ مقدمے اور گرفتاریاں اور یہ سارا. چودھری صاحب, یہ کدھر جائے گا معاملہ؟ کیونکہ آبویسلی اس وقت یہ جو اب لڑائی پڑ گئی ہے, یہ آپ کو کہاں جاتی ہوئی اس وقت دکھائی دے رہی ہے؟ ابھی تو پہلے دوسرے مہینے میں یہ لڑائی ڈل گئی ہے. یوزلی تھوڑا انتظار کرتی ہیں حکومتیں بھی, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ذرا 5-6 ماہ کے بعد ہم دیکھیں. ماریا, آپ نے بھی, صابر شاکر صاحب نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, ہوا یہ ہے کہ ان کی جو حکومت بنی ہے 10 اپریل کے رات کے اندھیرے میں عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد, اس کی جسٹیفیکیشن پاکستان کی قوم نے قبول نہیں کی کہ لوگ یہ عمران خان کے ریموول کو ان کے جو بنائے ہوئے پروپیگنڈے تھا کہ ہم اس وجہ سے اکٹھے ہو گئے کہ 4.25 سال آپ ادھر وزارتوں پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک دن بعد آپ کو خواب آیا, آپ ادھر چلے گئے. 3-4 گروپوں نے یہ کیا ہے, کوئی لونڈے لپاڑی ادھر سے. اچھا, اب دوسرا یہ ہے, ایک تو یہ جسٹیفائی نہیں ہوا, نمبر 2 عمران خان کی جو مہم ہے وہ ملک میں ٹیک آف کر گئی ہے. 11-12 کروڑ لوگ جو ہیں صرف ٹویٹر کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. اس کے بعد ان سے آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ کس لیے آئے ہیں, سوائے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے, اپنے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے, ECL سے نام نکلوانے کے لیے, اور جدھر ناجائز اور بدعنوانی کرنے کے لیے لوگ انہوں نے مسلط کیے ہوئے تھے ان کو لا کے دوبارہ بنا رہے ہیں. تو یہ سارا نظر آ رہا ہے. ایئر وائی چونکہ اب ڈٹا رہا ہے, انہوں نے کہا ہم جو اپنی پالیسی ہے حقائق میں مطابق رکھیں گے, آپ کے حق میں جائے یا کسی کے خلاف جائے. تو اب سارا نظرہ جو ویسے بھی ایئر وائی اور اس کے اینکر اور اس کے پالیسی سازوں پر, سب لوگ ایک جیسی بات نہیں کر سکتے. ہر طرح کے بیانیے کی سپیس ہونی چاہیے ہے, اور جیسے سوسائٹی میں ہر طرح کے موقف کی سپیس ہے, ایسے ہی میڈیا اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس بیانیے کی سپیس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے. یہ ہر حکومت سے ہم التجا کرتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو پنجاب میں ایک آئینی بحران ہے, یہ طول پکڑتا جا رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے پرویز صاحب آپ کا کامنٹ لینا چاہتے ہیں. سر, یہ جو ابھی صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور یہ ان کو نگرانیاں کرنا اور ان کو FIA کے ذریعے ان کو ہراساں کرانا, ویسے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گھڑی ہوئی سٹوری ہے, ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, ایسے یہ خود ہی پھیلا رہے ہیں یہ. لیکن بہرحال آج کورٹ نے اس کو سیریسلی اتنا لیا کہ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے, ریمارکس بھی دیے ہیں. سو چوئی صاحب, یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آپ. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب کو السلام علیکم, اور آپ سب کو السلام علیکم, ماریا بی بی کو بھی, اور صابر شاکر صاحب کو. تو بات اصل یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ شریفوں کو 6 دفعہ اقتدار ملا, یہ 7ویں دفعہ اقتدار میں جو ہی آئے تو انہوں نے اپنا اصل چہرہ جو چھپ گیا تھا اپوزیشن میں, اور اصل جو رنگ ہے وہ شریفوں کا اللہ تعالیٰ نے نکھار کے سامنے پیش کر دیا قوم کو کہ بھولنا نا, یہ وہی شریف ہیں جنہوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا, پاکستان کا نہ صرف لوٹا اور لوگوں کو نجائز جھوٹے پرچے, 1000 پرچہ تو اس نے صرف اکیلے گجرات ہمارے میں کیا, مونس کو پکڑا. اور ہمارا یہ رویہ تھا ان کے ساتھ اپنے دور حکومت میں کہ ان کو پھولوں کی طرح رکھا ہم نے,
اور اب انہوں نے فوری طور پہ آتے کیا کیا ہے کہ ہمارے لق صاحب ہیں جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں محمد خان کے بعد، ان کے خلاف 3 MPO ڈیٹینشن. وہ ڈیٹینشن کیا کہ ڈیٹینشن تو ہو ہی نہیں سکتی سرکاری ملازم پہ. وہ بھی 21 گریڈ کے، اور ان کو اب وہ ڈیالے جیل میں ہیں اچھا اس رمضان میں. اچھا. اور جو محمد خان ہے ابھی اس کی ایک پروٹیکٹیو بیل لی ہے ہائی کورٹ نے. ابھی وہ بیل پہ باہر آیا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے کہا تھا پولیس کو کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا آرڈر ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے باہر سیکیورٹی مینٹین کرنی ہے، اور سیکرٹری اسمبلی بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے. وہ سارے جمپ کر کے آگے، اور جہاں ووٹنگ ہونی تھی ڈپٹی اسپیکر چڑھ گیا وہاں گیلری میں، جو کہ وزٹرز گیلری ہے، وہاں سے الیکشن ہو نہیں سکتا. اور جو آئیز والی جگہ ہے جہاں ہمارے لوگوں نے جانا تھا، وہ آگے پولیس کھڑی ہے، وہ آپ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسرا مسئلہ ہوا، جو سب سے اہم مسئلہ تھا، کہ انہوں نے جو کینڈیڈیٹ، میں تو کینڈیڈیٹ تھا، اور رانا مشہود کی سربراہی میں حمزہ نے مجھ پہ اٹیک کرایا، اور میرا بازو زخمی ہوا، مجھے سر پہ لگی. اور ایک ہماری خاتون آج بھی وہاں لائف اور ICU میں. لیکن چوہدری صاحب یہ وزیر اعلیٰ تو بزدار صاحب نہیں ہے وہاں پہ اس وقت، کیونکہ اگر کوئی پچھلے سیٹ اپ میں کوئی تو بزدار صاحب ہی ہیں. آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں نا، آپ نوٹیفیکیشن بے شک چلا دیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. نوٹیفیکیشن میں صاف یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے حلف لینے کے بعد، فنکشن کرنے کے بعد تک یہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور سارے فنکشنز یہ پرفارم کریں گے. صوبہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کہتے ہیں آنی بران تو ہے ہی نہیں، صوبہ تو خالی ہے ہی نہیں. بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے نا، وزیر اعلیٰ کی کوئی سن نہیں رہا نا، وہ بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے. وہ ساری بیوروکریسی کیا ان کو رپورٹ کریے سر؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اچھا ہمارے پاس وہ بھی ریکارڈ آ گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ توقیر شاہ کے نمبر پہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ ملوا کے دیتا رہا ہے ٹیلی فون، اور شہباز شریف نے کہا نہیں آپ سیدھا اٹیک کرو، پرویز الہی پہ کرو، سیدھا کرو، یہ عورتوں کو اٹھا کے باہر پھینکو، اور ان کے ووٹ ہونے نہیں دینے ہم نے. اور میرا جو قانون ہے کہ پہلے چیمبر جو ہے نا ہمارا، اس کو میں نے پورے ہاؤس کی کانسینٹ سے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ چیمبر ہے جہاں الیکشن ہو سکتا ہے، جہاں عدم اعتماد ہو سکتا ہے، یہاں اسپیکر کا الیکشن ہو سکتا ہے، یہاں سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. ہم آئین کے تحت جو ہمارے رولز بنے ہیں اسمبلی کے، اس میں تو الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے. یہی تو رونا ہے سارا. دو سوالات ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی اس وقت کیا پنجاب میں who is calling the shots؟ کیا حمزہ شہباز صاحب اس وقت ڈیفیکٹو CM وہاں پہ ہیں؟ بیوروکریسی ساری باپ بیٹا اور کوئی نہیں ہے، باپ بیٹا، اور ان کو آگے لگایا ہوا ہے. ان کی اب جو کمزوریاں ہیں IG اور چیف سیکرٹری کی، اصل تو وہ اجاگر کرنے والی ہیں. یہ پہلے کا اس کا پالا ہوا پٹھو ہے جو IG ہے. یہ پہلے لگائی رکھا. شہباز شریف بھی پنجاب میں لے گیا تھا اس کو. آپ اندازہ کریں نا. غلام حسین صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. آئی جی نے خود کیا. میرا ایک سوال ہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی آدھی پارٹی وفاق میں کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، ادھر آپ اپوزیشن کے، تو یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے یہ تقسیم کے؟ وہاں پہ اگر ہیں وفاق میں تو معاملات آپ خیر خیریت سے طے کر لیں. دیکھیں وہ ان کا پتہ کیا ہے، ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم جلدی سے کہیں ان کے جو لوٹے ہیں 25 ہمارے، جن کا ووٹ ہو چکا ہے، وفاق میں ووٹ نہیں ہوا تھا، جہاں تو انہوں نے ایکٹ کر لیا ہے، اللیگل ایکٹ کر لیا ہے، جس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. آج کل ہماری ریٹ تھی ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو اور اس کے سیکرٹری کو انہوں نے کال کر لیا ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ ود ان دس پیریڈ اس کو ختم کریں. وہ تو 10 دن کا کام ہے. سر آپ بھی ہماری 4 سیٹیں آئین کی بات کریں آٹومیٹکلی آ جائیں گی. پہلے میری بات سن لیں. ہماری 4 سیٹیں آٹومیٹک آ جاتی ہیں. 2 منورٹی کی، 3 خواتین اور بڑھ جاتی ہیں. ہم تو میجورٹی میں ہو جاتے ہیں. یہ تکلیف ہے ان کو.
چلے اب آپ نے بات مکمل کچھ کر نہیں لی نا. ہے. جو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں, آپ آئینی حق کی بات کریں, تو عدالتی احکامات بڑے کلیئر ہیں یہ اس وقت. وہ کہتے ہیں جی کہ حلف نہ لینا جو ہے اس وقت اس کو انشور کرے گورنر صاحب. پہلے انہوں نے کہا صدر صاحب جو ہیں کسی کو اپوائنٹ کریں, اب ڈائریکٹلی گورنر کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ اس اوتھ کو نہیں لینا. ڈائریکشن نہیں دے سکتا. سر پروپوز ایک آئین کیا نا. پڑھے, قانون پڑھے, ہاں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سر جیسی نہ زبان چاہے استعمال عدلیہ کی کے پاس, چودھری چیف صاحب, جسٹس کے وہ پاس. گورنر کے عہدے کے لیے obviously پروپوز کہہ دینا بھی بڑی بات ہے سر, ورنہ تو گورنر کی ایک اپنی قد ہوتا ہے. نہیں وہ بالکل بائنڈنگ نہیں ہے کوئی بھی. وہ کام ہی وہ تو اس نے دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے میں کوئی نوٹری پبلک ہوں کہ ان کو میں ٹیسٹ کر دوں, جو بھی کاغذ میرے سامنے رکھے میں نے دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ حلف ہو رہا ہے. تو آخر الٹیمیٹلی تو ذمہ داری پھر آ گئی نا اس کے اوپر. جو گورنر ہے تو گورنر نہ دیکھے. گورنر نے اپنی رپورٹ ساری بھیج دی ہے پریزیڈنٹ کو. پریزیڈنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا اسمبلی اور بزنس جو بھی ہے اس کے مطابق تو چلے. چودھری صاحب کب تک روک پائیں گے وہ اس چل کو, رہا ہے یہ کب تک روک ابھی پائیں تو گے؟ 22 دن ہیں. تو ابھی تو 22 دن ہیں پورے. تو اس کے دوران اندر ہی ان کے لوٹے جو سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ ان کو تکلیف ہے, یہ جلدی پڑی ہوئی ہے. جی چودھری یہ غلام سارے حسین صاحب جلدی آپ کے کا سوال نتیجے ہے. انلیگل اریسٹ ہو رہی ہیں, انلیگل اریسٹ ہو رہی ہیں, یہ ساری جلدی ہے. ہمارے 15 ایم پی کے اوپر تو پرچے کرائے ہیں اسی جو شہباز شریف نے, اور خاص طور پہ یہ حمزہ شریف اور یہ سارے لوگ ٹولہ جو آیا ہے, انہوں نے پرچے کیوں کرائے ہمارے ایم پی؟ وہ ضمانتوں پہ ہیں. اچھا مطلب چوہدری پرویز ادھر صاحب سر مرکز میں آپ کی پارٹی آدھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کمفرٹیبلی کابینہ کے اندر, کوئی اور کوئی ادھر آپ بالکل نہیں ہے. ادھر ایسا لگ رہا ہے جیسے پانی پت کی جنگ ہے پنجاب میں. طارق بشیر چیمہ نے بالکل ووٹ نہیں دیا شہباز شریف کو. زرداری اور یہ سارے جاتے رہے ان کے پاس. انہوں نے کہا جی میں کابینہ چھوڑ میں دوں گا وزارت نہیں آپ کو. ہے, میں نے ان کے پاس وزیر ہے. جو عدم اعتماد ہے جو اس کے اوپر مجھے غصہ تھا عمران خان سے, وہ میں نے نکال لی ہے. اب میں نے کوئی ایسا کام نہیں جو انلیگل ہے, اور جو آپ کہیں گے. سر لیکن وہ وزارت تو لے لی نا, 2 وزارتیں تو کاف لیگ کی ہیں وفاق کے اندر نا, وہ obviously وہ کس وہاں تو موجود ہے. آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں وہ بھی واپس ہو جائیں گی. اچھا وہ واپس کیسے ہو جائیں گی, کیا کوئی. جی چودھری صاحب آپ کا سوال ہے. پرویز صاحب اب جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے, جب 26 آدمی ممبر نہیں رہ سکتے تو ان کے پاس تو اکثریت اب قیامت تک نہیں ہو سکتی. اب وہ دونوں داخلی پر پنجاب حکومت قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور حقیقت میں مرکز میں بھی کوئی حکومت نہیں ہے. وہاں بھی مانگے تانگے سے انہوں نے بٹھایا ہے اور لوٹے کٹے کیے ہوئے ہیں. اب ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. جی مرکز کے لوٹے اگر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو حکومت 2 دن نہیں نکال سکتی. اور یہ دیکھیں نا, یہ سارے مجرموں کی حکومت ہے. آتے ہی پہلے اپنے کیس ٹھیک کر رہے ہیں, آتے ہی پہلے اپنی ضمانتیں کرا رہے ہیں, آتے ہی پہلے اپنا نام ECL سے نکال رہے ہیں. جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں وہ آتے ہی انہوں نے اپنا نام سب سے پہلے نکالا ہے, اور باقیوں نے اپنے نام نکالے ہیں. تو اب اسمبلی کا کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی کا اسمبلی چلے گی کیونکہ 16 کو پھر ہم نے اجلاس رکھا ہے. ان کو ہم نے ان کو پنجابی جانتے نا چوئی صاحب, اسی انہوں دوڑا کے مارنا ہے, پانی پیا کے مارنا ہے انشاءاللہ. تو چودھری صاحب کتنا اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں؟ 16 تک تو آپ نے کیا ہے اس معاملے کو آگے, تو ابھی کتنا کیا عدالتی فیصلہ آئے گا تو اسی کا انتظار کریں گے. 28 دن تو ویسے ہی ہیں, 28 دن تو ویسے ہی ہیں. ابھی تو صرف 3-4 دن ہوئے ہیں. جی آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ حلف کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل ان کا حلف ہونا ہی نہیں ہے تو انتظار کرتے رہے. ہم تو ہمارا تو وہ سارے ڈسکوالیفائی سمجھو ہوئے کہ ہوئے انشاءاللہ. اچھا جج صاحب یہ بتائیے, میں سوال کروں؟ جی دوسرا میں کنڈیم کرتا ہوں. اچھا دوسرا میں یہ بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ ARY کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں, جو ارشد رشید صاحب کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, یہ نہایت ہی غلط, اور یہ ان کی گھبراہٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا جج پرویز صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو گیم چل رہی ہے, میں مکہ مکرمہ میں ہوں اس وقت, یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ الیکشن, نئے انتخابات,
نئے انتخابات کے کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت ان کی پریشانی ہے وہ تو یہی ہے کہ کہیں عام انتخابات اناؤنس نہ ہو جائیں اور یہ پریشر عید کے بعد جو ہے وہ بڑھ نہ جائے. اس سے پہلے یہ کچھ اپنے معاملات سیدھے کرنا چاہ رہے ہیں. ایف آئی اے میں ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, نیب کے ڈی جی کو چینج کیا انہوں نے, اور ای سی ایل کے قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں, پاسپورٹ ایشو کیے جا رہے ہیں. تو کیا ایسی کوئی آپ کے پاس کوئی ہے اطلاع کے انتخابات کے پہلے بھی صفدر شاکر صاحب ان کی ذات کے ارد گرد, شریف خاندان کے ارد گرد سارا پاکستان یہ گھومتا تھا. ان کی سیاست بھی وہی ہے, خاندانی. ان کا کاروبار بھی خاندانی, ان کے عہدے بھی خاندانی, در خاندان. ابھی سے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, پھر ساتھ سائملٹینیسلی لوگوں کو بزی کریں گے, جھوٹے پرچے کرا کے. ضلع وائز بھی یہ انسٹرکشنیں دے رہے ہیں کہ لوگ ان کے سب بندوں کے خلاف کیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ چل پڑا ہے, اور وہ جو امریکہ کے خلاف اور جو ختم نبوت کے حوالے سے جو بیانیہ نا اب چل پڑا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, یہ ان کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. آپ دیکھنا جہاں جاتے ہیں رمضان بازار جاتے ہیں وہاں چور کے نعرے لگ جاتے ہیں. بریک سے پہلے ایک اور سوال چوہی صاحب, یہ جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی, اس کی کیا سچویشن ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ تو ہے, وہ کہتے ہیں نمبر آپ کے پاس نمبر 1 ایجنڈے پہ ہے, آپ یہ کے رہے پاس گی. نمبر آج پورے نہیں تھے اس لیے آپ نے اجلاس آگے کر دیا. نہیں اجلاس تو ہمارے, اگر آپ کو میرا سیکرٹری اسمبلی پہ اٹھا کے لے جائیں گے, نمبر 2 لے جائیں گے, نمبر 3 پہ کیس بنا دیں گے, تو ہم نے ہاؤس کو چلانا کہ یہی تو میں نے عدلیہ سے التجا کی ہے. آپ بتائیں کہ ہم تو ڈے ٹو ڈے فنکشن نہیں کر رہے, اور اسمبلی کے اندر پھر آ گئی ہے 150 پولیس سفید وردی میں. تو وہ ہماری فنکشننگ کیوں روکی ہے؟ نہ عدالتیں ہمیں کوئی ریلیف دے رہی ہیں کہ آپ فنکشن کریں. اسمبلی کا ایک وہاں سپریم کورٹ کا کیس ہے اور رپورٹڈ کیس ہے جس میں کہا ہے کہ کوئی آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے دی فنکشننگ آف دا اسمبلی. ٹھیک ہے, تو اپنے ہی فیصلے کی جو وائلیشن ہو رہی ہے یہ نہیں عدلیہ کو نظر آ رہا. ہاں, بریک پہ میں جانے بہت شکریہ. ریزلائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپیرنٹلی جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بظاہر یہی ہے کہ انتظار کریں گے, وہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جب کوئی فیصلہ آئے گا عدالتی تو اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ کوئی اجلاس ہو اور پھر یہ اپنا نمبر شو کریں گے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, مزید آگے بڑھیں گے, کچھ اور ایشوز پہ گفتگو ہوگی بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور کیسی خبروں سے مشکل پڑتی ہے حکومت وقت کو, ذرا اس کا ہم آپ کو کوئکلی ایک ریمائنڈر دے دیں. چند دن پہلے اے آر وائی نیوز نے خبر چلائی سرکاری حج سے متعلق, اور پہلے ایک نوٹیفیکیشن تھا وہ ہم نے نیوز بریک کی جس میں ایک باقاعدہ پورے جہاز کو بک کرنے کی درخواست کی گئی تھی تاکہ یہ ایک ڈیلیگیشن جا سکے. شروع میں اس کو ڈینائی کیا, لیکن بہرحال پھر وہ جب دستاویزی ایک پروف سامنے آ گیا اس کے بعد اس کو کینسل کیا گیا اور بتایا ہمیں یہ گیا کہ اب کمرشل فلائٹس کے اندر مختلف لوگوں کی ٹکٹس جو ہیں وہ بک کرا دی گئی ہیں. سو یہ فائدہ ہوتا ہے جی کہ اگر آپ خاص طور پہ اسٹرکٹ چیک رکھیں ان وعدوں کے اوپر جو یہ حکومت میں آنے سے پہلے لوگوں سے کرتے ہیں. سو اب سچویشن یہ ہے جی کہ آپ کو دکھاتے ہیں شہباز صاحب کے ساتھ جو جانے والے لوگوں کی لسٹ سامنے آئی تھی, اس کو بھی پہلے ڈینائی کیا گیا کہ ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے, یہ ٹھیک لسٹ نہیں ہے, یہ خود سے ہی کوئی گھڑی ہوئی لوگوں کی فہرست ہے. لیکن بہرحال پھر یہ بھی پروو ہو گیا کہ کون کون اس معاملے میں جا رہا تھا ساتھ شہباز صاحب کے. بہرحال اے این پی نے اور جو باپ پارٹی کے نمائندے ہیں مکسی صاحب, انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم سرکاری اس پہ نہیں جا سکتے, ہم سرکاری عمرہ کرنے کے اوپر بلیو نہیں کرتے. سو چودھری صاحب کنکلوڈنگ نوٹ لوں گی سر آپ سے. اس طرح کی پرابلمٹک جو سٹوریز ہوتی ہیں جس میں شروع میں کہا جاتا ہے کہ تو یہ ہے ہی نہیں کہانی, یہ تو گھڑ رہے ہیں, پھر بعد میں وہ اس کا ڈاکومنٹری پروف آ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ اصل میں یہ بھی غلط ہے, یہ اصل میں تو یہ اس طرح کی کمرشل جہازوں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں, تو پھر ظاہر سی ہوتی پھر لڑائی تو ہونی ہے. نہیں, پر آپ نہ کریں یہ کام. مطلب ہے کہ اللہ کے گھر پر آپ نے جانا, عمرہ کرنا ہے یا مسجد نبوی جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو حق حلال دی کمائی تو جاؤ اگر کوئی ہے تو.
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی ہم نے خود دیے ہیں, جو ساتھ جا رہا ہے وہ پیسے خود دے رہا ہے. نہیں, آپ نے تو یہ ہے نا کہ ان کے بڑا مطلب گڑا پھینک دیا نا ان کے اوپر. وہ ایک جہاز پر جا رہے تھے موج مستی میں, وہ اب آپ ان کو سرکاری طور پر 100, 50, 70, 80 سے ریڈیوس کر کے صرف 13 بندے گئے. باقی جو ہیں وہ کس جہاز میں گئے ہیں, کدھر گئے ہیں. کوئی ابھی وہاں قطر سے کچھ آنی تھی سواریاں, کوئی لندن سے آنی تھی, ایک نے پاسپورٹ ریلیز کرانا تھا. ابھی اس کا یعنی معاملہ کلیئر نہیں ہو سکا, کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب کا حلف ہوا ہے تو کہا گیا تھا آپ مریم اور صفدر جو کہ کانویکٹ ہیں ان کو وہاں نہ بلائیں, اور نواز شریف کا بھی ابھی کہا گیا ہے کہ انہیں کہیں کہ ذرا تھوڑا اور ٹھنڈی فضا میں آرام کریں, ادھر آ کے پہلے ہی اس گورنمنٹ کے پاؤں نہیں لگے. اگر وہ پاکستان پر قدم رکھیں گے تو ان کی بالکل پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کھے اٹھ جائے گی, انہا کما جو بچو. لیکن ان میں they are indecent is. صابر صاحب, یہ اب اس طرح کی مزید سٹوریاں تو نکلیں گی اور پھر اس پہ بات بھی ہوگی, پھر وہ سکینڈل بریک بھی ہوں گے, یہ تو چلتا رہے گا. پھر یہ اصل میں اسی لیے انہوں نے کیا سارا کچھ کہ شاید ہم دباؤ میں آ جائیں, پریشر میں آ جائیں اور ایسی خبروں کو روک دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. خبریں آئیں کہ میں ہارون رشید صاحب کو سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمران خان کی جو جلسے ہوئے ہیں ان کو 56 to 60% لوگوں نے دیکھا اور وہ ARY پہ ویورشپ تھی. صحیح. تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک نوعیت کا عوامی ریفرینڈم آ گیا کہ جو 50% سے میجورٹی ہے وہ ان کو سن رہی. ٹھیک ہے صابر صاحب, وقت کی کمی ہے, ہمیں اب پروگرام پوز کرنا ہے. آج یوم دعا بھی پاکستان تحریک انصاف نے منایا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.